الیکشن 2023 دے سلسلے وچ وکلا اتحاد گروپ دے پینل دی طرف تو اج دی سادہ جی تقریب دا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک نو کرے سو میں تلاوت قرآن پاک دی سعادت حاصل کرنے واسطے دعوت دساں حافظ ایڈی اشرف چیمہ صاحب کو کہ سارے بزرگ بھی ہیں سارے سینئر بھی ہیں آج انہوں نے مہربانی ہے کہ تقریب دے وچ بھی موجود ہیں تلاوت قرآن پاک دی سعادت حاصل کرے سن ایڈی اشرف چیمہ صاحب ایڈوکیٹ رو واٹسپ لیڈر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعنا وللآخرة خير لك من الأولى سبحان اللہ ألم يجدك يتيما فعائلا فأغنى أما اليتيم فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے اب میں نعت شریف کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دعوت دوں گا ماسٹر ندیم عباس صاحب ایڈوکیٹ صاحب کو وہ آئیں اور نعت شریف کا جو ہے نا ہدیہ مبارک پیش کریں ماسٹر ندیم عباس صاحب ایڈوکیٹ سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر گر لگی اچھی تری جھونپڑی اچھی لگی فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ان کے ساتھیوں نے ان کے گروپ نے آئندہ الیکشن کے سلسلے میں جو اپنی بہمی مشاورت سے فیصلہ کیا ہے اس کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ کے لیے میں دعوت دوں گا راؤ محمد اکبر خان صاحب ایڈوکیٹ صاحب کو وہ آئیں اور جو ہے نا ان دوستوں سے خطاب فرمائیں راؤ محمد اکبر خان صاحب ایڈوکیٹ صاحب آج کی جو یہ دوستوں کی محفل ہے یہ ہم نے اپنے گروپ کی طرف سے معمولی فیصلے سے بطور کینڈیڈیٹ ہمارے جو دوست ہیں رئیس ناصر محمود صاحب ان کو بطور وائس پریزیڈنٹ ہم الیکشن جو ہے میاں فیاض صاحب اور یہ زاہد سندہ صاحب یہ پورے پینل کے ساتھ ہم نے الیکشن
तमाम दुआएं कि हमारे बहनों को अल्लाह का पता नसीब روح لا لا गिनो 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 माशाल्लाह राव साहब मुबारकबाद राणा साहब गिनो मेरी एक गलती है सर ए भाई इधर बढ़ाओ यार मुबारकबाद सर गिनो यार राणा पहनो 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 सारे दोस्त पूरे ग्रुप के जिन्होंने वो अब मैं इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से हमारे सीनियर एडवोकेट हैं चौधरी इफ्तिखार साहब, जो हमारे ग्रुप को इस वक्त एक सीनियर दोस्तों का एक बेहतरीन गुलदस्ता है अल्हम्दुलिल्लाह, जो इस ग्रुप को लीड कर रहा है। मैं चौधरी इफ्तिखार साहब से गुजारिश करूंगा कि वकला इत्तेहाद ग्रुप की जो है ना वो नुमाइंदगी करते हुए राव मोहम्मद अकबर खान साहब और उनके दोस्तों का बेहतरीन अल्फाज में जो है ना उनका शुक्रिया अदा करें। चौधरी मोहम्मद इफ्तिखार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्लेयर कि राव अकबर खान और उनके साथियों, उनके ग्रुप ने जो फैसला किया है ये बहुत खूबसूरत फैसला है। आई हैव नो वर्ड फॉर एप्रिसिएशन। ये जो इनका फैसला है ये वकला इत्तेहाद की जान बन गया है और इतना दिल खुश हुआ है कि हम दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करते हैं, आपके इस फैसले को अप्रिशिएट करते हैं और हमारी कुव्वत को आपने मजबूत किया है। खास तौर पे वकला इत्तेहाद के साथ आपने जो अलायंस किया है हम आपका मान रखेंगे और मैं यकीन दिलाता हूँ कि जितने ग्रुप वकला इत्तेहाद की इस वक्त मौजूद हैं आपके आने से हमारी ताकत में मैं न्यूक्लियर आपका ये फैसला हक बाव के बाद आपने जो फैसला लिया है कोई अल्फाज नहीं है कि आई शुड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और हमारे जो आज के बाद जो कैंडिडेट है, आज के बाद हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए वीपी की सीट के लिए रईस नासिर साहब। हम इंशाल्लाह ताला पूरे के पूरे बोर्ड अपने पैनल इनके होंगे, इनके लिए मेहनत करेंगे, इनके लिए मजीद कामयाबी के लिए जद्दोजहद करेंगे। फॉर ज्वाइनिंग अस। इस तकरीब में हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर एडवोकेट मुमताज अहमद फरीदी साहब जो अभी तशरीफ लाए हैं उनको भी वेलकम करता हूं। और अब मैं गुजारिश करूंगा मियां जाहिद इस्लाम संदा साहब को, उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा मियां फयाज हुसैन खराल साहब से कि इन दोस्तों का शुक्रिया अदा करें। और लास्ट में मैं गुजारिश करूंगा रईस नासिर महमूद साहब से, क्योंकि वो नए वाइस प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार उनके दोस्तों ने उनको डिक्लेयर किया है कि ये दोस्त बारी बारी जो है ना आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मैं दावत दूंगा मियां जाहिद इस्लाम संदा साहब को। मियां तेरी जित इंशाअल्लाह ख़ुसूसी तौर पर रो अकबर साहब, रो असगर साहब, राना नदीम साहब, रईस नासिर साहब, रईस रिजवान साहब और तमाम दोस्त जो इस ग्रुप में शामिल हैं। आज आप दोस्तों ने हमारे ऊपर जो एहसान किया है ये एहसान इंशाअल्लाह हमारे कंधों पे आपका सारी जिंदगी रहेगा और इंशाअल्लाह हम आपके साथ वफादारी के साथ मुखलिस ताल्लुक के साथ इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपके साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह हमारा पूरा पैनल कामयाब होगा। ख़ुसूसी तौर पर आने से मेरी और जान पड़ गई इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। अल्लाह के करम से रईस नासिर साहब एक कदावर शख्सियत हैं, राना नदीम साहब कदावर शख्सियत हैं।
वेलकम करता हूँ, इनका एहसान है हमारे Thank you. اب میں دعوت دوں گا میاں فیاض حسین کرال صاحب کو کہ وہ ان دوستوں کا شکریہ ادا کریں. پئی کھڑا رہے یار، پئی کھڑا رہے، وہ پئی. یہ ہمارے لیے اس کی کامیابی کی ایک زینہ ہے. ہم ان کے آمد کا ان کا شکر گزار ہے کہ انہیں وقت نکالا ہمارے ساتھ جڑا. اس کے علاوہ جناب ہمارے حق بہو گروپ کے جناب روان زبردہ صاحب، سرفراز صاحب اور ندیم صاحب، رانا عثمان صاحب اور گجر صاحب، ان کی آمد آپ میں جناب اپنے بھائیوں کا، خاص کر رانا ندیم صاحب کا جو میرے چھوٹے جس کے ساتھ کیا ہے، فیصلہ کیا ہے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جیسے میرے بھائی جناب طاہر اسلام صندر صاحب نے فرمایا ہے، ان کا اتنا ہمارے اوپر قرض ہے کہ ساری زندگی ہم اتارنا چاہیں تو نہ میرے بھائی بھی ہیں اور میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. ریس ناصر صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، پیارے بھائی ہیں. رو اصغر صاحب ایک محنتی وکیل بھی ہیں اور کمیٹڈ وکیل ہیں اور وکیل ہیں. میں ان کا ریس رضوان صاحب اگرچہ یہاں موجود نہیں ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر جب ہمیں ضرورت تھی انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا اور ہمارے کندھے سے کندھا ملایا. ان کی آمد سے انشاءاللہ ہماری کامیابی جو ہے اور انشاءاللہ یقینی ہے. اس لیے میں ابراہیم خان صاحب جو ہے نا وہ تو ایک الیکشن کا چہرہ ہیں اور ان میں جو حافظ جنوڑا صاحب گروپ نے جو سب سے ابتدا کی ہے، برکت ڈالی ہے، ان کی برکتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ دن بہ دن ہمارا الیکشن آگے جا رہا ہے اور ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو جناب خوش رکھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم آپ لوگوں کی اعتماد کو پورا کر سکیں اور اپنے بار کے لیے جو کر سکیں. خاص کر میں ہر جگہ پہ کہوں گا کہ جونیئرز کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ میں اس تقریب میں موجود تمام دوستوں کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ اتنی تعداد میں دوست موجود ہیں کہ نام لینا جو ہے نا وہ شاید ممکن نہیں ہے تمام دوستوں کا، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کس ترتیب سے نام لیا جائے. تو میں مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ اس تقریب میں موجود تمام دوستوں کا ہم اپنے گروپ کی جانب سے تمام دوستوں کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد اب میں دعوت خطاب دوں گا رئیس ناصر محمود صاحب ایڈوکیٹ صاحب کو، جو کہ نیب صدر کے امیدوار بھی ہیں. آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. تمام دوستوں نے بھی بہت بہت شکریہ. خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مولانا ندیم صاحب کا. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں رواسگر صاحب کا جنہوں نے میرے ساتھ چلنا، میرے ساتھ وعدہ کیا. سب تو پہلے تو میں آکھیا آئی اور میں توسل کے نال کوئی بھی گل کرنا میں تو کون سرے کے نظرداری کرنا رانا ندیم صاحب تجھے کچھ چھوڑیں دے جے نا میاں فیاض صاحب کچھ چھوڑیں دے زاہد سندا صاحب نا یہ آ کہ بھئی انہاں نے جو نا کلے باتیں اناؤنسمنٹ کر کے دے میرے نال انہاں نے چاہیے کہ مشاورت میرے نال کرنی مالک جو ہے وہ کھڑے نہیں. اچھا رانا ندیم صاحب دا بہت بہت شکریہ تے اوں بڑا پن کیتے نے. اے رن ندیم صاحب میرا بھیرا ہے، میرا یار نہیں، میرا کیا بات فیملی فرد ہے. ماشاءاللہ یہ واسطے بہت بہت شکریہ رانا صاحب. کیا اور میں میاں فیاض صاحب دا زاہد صاحب ہونے دا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے میں قابل سمجھے کہ بھی وائس پریزیڈنٹ واسطے انہیں دا بہت بہت شکریہ. ندیم صاحب جی میں ایک پسند ہے میں پوزیشن کے انتہائی با اخلاق، خوش اخلاق اور وعدہ وفا دوستی نہ. میں ریکویسٹ کرے سا سردار حافظ جنوڑا نیب صاحب کو جو وہ پورے پینل دی کامیابی واسطے دعا فرماویں. اللہ تعالیٰ پورے پینل کو کامیاب کرے، دوستوں کو ایک دوسرے نالی میں چنے رہن دی توفیق دے. سردار حافظ جنوڑا نیب صاحب ایڈوکیٹ صاحب.
الہ العالمین پیارے حبیب صدقے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے سب کامیابیوں کا آمین الہ العالمین سب ثابت قدم رکھے الہ العالمین سب آپس میں محبت اتحاد عطا فرمائے الہ العالمین یہ سب ہونی اتحاد کھڑے سے اتفاق کھڑے سے لگی کہ یہ سب ثابت آمین اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی اساڑا پورا گروپ رئیس رضوان سمیت اساڑا پورا گروپ تمہارے نال ہے اور انشاءاللہ اللہ میاں پیاس ہے پورے گروپ زاہد سندا صاحب نا گھنٹا ہاں جو میاں فیاض صاحب نال زاہد سندا صاحب نال معاون جین بڑا صاحب نال یا باقی جڑے بھی میرا ہیں انہاں دے نال ہے سارے گروپ دے انشاءاللہ سارے دوست میں 2 منٹ باہر تشریف رکھیں تو کرسیاں رکھتے نا میٹنگ کی دیا میں سارے دوست میٹنگ پیش کروں میاں سے انہیں کہیں لے آکے دینا چڑھے گا کوئی دا انشاءاللہ تعالیٰ تاری کامیابی لے رہا ہے انشاءاللہ الحمدللہ تو کو آدھے پیسے اٹھی دے کام ہے گردے جیسی میرا گروپ ادھا خلاف ہے ادھا تم زیادہ خلاف ہے بیٹا عزت غیرت ادھر چاوا ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں بار ایسوسی ایشن لیاقت پور میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں آپ قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں رئیس ناصر محمود صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ آپ نائب صدر کا الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس حوالے سے ہم خصوصی گفتگو کریں گے، تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے؟ آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ بہترین۔ سر، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ الحمدللہ تعلیمی سلسلہ بہت اچھا تھا۔ ابتدائی تعلیم بستی حیدر نگر موضع چودھری آبائی گھر ہے ہمارا، میرے والد صاحب کے نام پہ گاؤں ہے، وہاں سے ابتدائی، پھر لیاقت پور، پھر بہاولپور، پھر ملتان BZU۔ ٹھیک۔ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ جی، کیونکہ ہم ذمہ دار گھر سے ہیں، زمین وغیرہ کے معاملات یا یہ ہوتے تھے، تو والد صاحب نے کہا کہ بھی میں بہن بھائیوں میں سے چھوٹا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ نے وکیل بننا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، والد صاحب کی خواہش پہ جو ہے وکیل بننا۔ ٹھیک۔ ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ ایک اچھے وکیل میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے کہ بھی وہ اپنے کام سے مخلص ہو، محنت کرے، پارٹی وغیرہ کو جو ہے محنت کرے، اس پہ اس کے معاملات کو سمجھے، آگے صحیح ٹیکل کرے، اس کے لیے لڑے، انہیں انصاف دلائے۔ ٹھیک۔ ماشاءاللہ آپ نائب صدر کا الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کس گروپ سے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ ہاں، میں وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ رہا ہوں، میں وکلا اتحاد گروپ سے لڑ رہا ہوں۔ میاں فیاض صاحب جو ہیں وہ ہمارے صدر ہیں، میں وائس پریزیڈنٹ، اور ہمارے جو ہے نا جنرل سیکرٹری وہ ہیں زاہد سندا صاحب، اور جوائنٹ سیکرٹری حافظ جند بڈا صاحب ہیں۔ یہ ہم اس پینل سے، وکلا اتحاد پینل سے جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ٹھیک۔
لیاقت پور بار ایسوسی ایشن کے حوالے سے بات کروں تو لیاقت پور بار ایسوسی ایشن کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ جی، اس میں ہماری بار میں جو سب سے زیادہ مسائل ہیں وہ ہیں چیمبرز کے. جو نوجوان وکلا آئے ہیں وہ چیمبر لیس ہیں، یا ہمارے پرانے دوست بھی ہیں جو وہ چیمبر لیس ہیں. یہی سب سے بڑا ایشو ہے، اسے حل ہونا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تو ہم سب نے مل کے پوری کوشش کرنی ہے کہ نوجوان وکلا کو جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ٹھیک. جی، بیسک آپ کے گروپ کا اور آپ کا کیا منشور ہے؟ ہمارا منشور بھی یہی ہے کہ وہ وکلا کو جو بھی کوئی مسائل ہوں ان کا فوری حل ہو، اور جو ہے نا چیمبرز لیس جو ہیں انہیں چیمبر میں دیا جائے، اور جو ہے باقی جو اس میں لائبریری ہماری مکمل ہو. ہمیں کہیں دور دراز جو ہے نا اسائنمنٹس وغیرہ لینے کے لیے کسی باہر نہیں جانا پڑے، تاکہ یہیں ساری چیزیں ہوں، یہیں سے اویلیبل ہوں. لیاقت پور ضلع بنوانے کے لیے وکلا برادری کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ وکلا برادری جو ہے وہ ایک اہم ستون ہے. ضلع کی جو تحریک ہے اس میں ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اور اس پہ بھرپور طریقے سے ہمیں پارٹیسپیٹ کر کے پوری تحریک کو چلانا چاہیے، تاکہ ہم اپنا ضلع بنائیں، اور ہمارا حق بھی ہے ضلع. ٹھیک. جی، لیاقت پور بار ایسوسی ایشن میں بار اور بینچ کے تعلق کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بار اور بینچ لیاقت پور سے شروع سے ہی بہتر ہیں الحمدللہ. یہ بہت ہی اچھے رہے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ نہیں. اگر کوئی چھوٹا وغیرہ کوئی مسئلہ ہو بھی جاتا ہے تو افہام و تفہیم سے حل ہو جاتا ہے. ٹھیک. جی. پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ ہاں، اس کی یہ خاص وجہ یہ ہے کہ یہاں لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا جو سلسلہ ہوتا ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے. جہاں لائکنگ اور ڈس لائکنگ آ جائے نا پھر یہ قانون جو ہوتا ہے یہ بس پیچھے رہ جاتا ہے، انصاف صحیح طرح نہیں مل سکتا. ٹھیک. یہی ہے. ٹھیک. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، ایز اے کینڈیڈیٹ نائب صدر لیاقت پور بار ایسوسی ایشن وکلا برادری کو آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا یہی پیغام ہے کہ آپ، میری استدعا ہے وکلا کو کہ بھئی آپ مجھے، ہمارے گروپ کو، مجھے، ہمارے پورے پینل کو ووٹ دیں، ہمیں کامیاب کروائیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کامیابی دینے والی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ وسیلہ ہمارے بھائیوں کو ہی بناتا ہے. ہمیں ووٹ کریں اور انشاءاللہ ہم ان کی امیدوں پہ پورا اتریں گے. بہت شکریہ. جی، تھینک یو. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. زندہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود. ناظرین، اس وقت میں بار ایسوسی ایشن لیاقت پور میں موجود ہوں. آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں آپ قانون دان ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں میاں محمد زاہد اسلام سندہ صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. اگر ہم سیاست کے حوالے سے بات کریں تو آپ جنرل سیکرٹری تحصیل لیاقت پور کے حوالے سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تو سیاست کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے. تو آئیے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک سے، خیریت سے ہیں؟ کرم اللہ. جناب، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ میں نے جی بیسیکلی میں ترنڈا محمد پناہ کا رہائشی ہوں، اور میری تعلیم کا سلسلہ بھی وہیں سے شروع ہوا. LLB میں نے پھر بہاولپور سے جناب اسلامی یونیورسٹی سے جو ہے وہ کمپلیٹ کی ہے الحمدللہ، اور 2001 سے اس بار کا ممبر ہوں. ماشاءاللہ. وکیل بننے کا شوق آپ کو تھا یا والد صاحب نے کہا وکیل بننا ہے؟ والدین کی خواہش بھی ضرور تھی، مجھے خود بھی یہ شوق تھا. شوق اس لیے تھا کہ حالات دیکھے تھے. میری جو دلی خواہش تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کے لیے رہبری کریں، لوگوں کی رہنمائی کریں، ان کو اچھے طریقے سے ان کے ساتھ قانونی معاونت کر سکیں. یہ شوق لے کے پھر LLB میں آئے. اللہ نے پھر موقع دیا ہے خدمت کرنے کا. ماشاءاللہ. ایز اے وکیل، ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ لائل ہو، وہ اپنے جو اس کا پیشہ ہے اس کے ساتھ اگر وہ انصاف کرے اور انصاف کی خاطر تگ و دو کرے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. اور سب سے بہتر یہ ہے کہ مظلوم کا ہمدرد بنے، مظلوم کا ساتھی بنے، اس کی رہنمائی کرے، جہاں تک ہو سکے وہ اپنے پیشے سے مخلص رہے. ٹھیک. ماشاءاللہ، آپ جنرل سیکرٹری کا الیکشن لڑ رہے ہیں لیاقت پور بار ایسوسی ایشن میں. آپ کا کیا منشور ہے؟ انشاءاللہ العزیز ہمارے بار میں مسائل جو ہیں وہ خصوصی طور پر جو ہمارے نوجوان دوست آئے ہیں یہاں پہ
ان کو ایک جو سکھانے کا پروسیس ہے یا ان کو ایک گائیڈ کرنے کا پروسیس ہے، ہمارے سینئرز نے بہت کاوش کی ہے. میں بھی انشاءاللہ والعزیز یہی کوشش کروں گا کہ اپنے ان نوجوان دوستوں کی رہنمائی کر سکوں، اور ہماری بار کے جو اور مسائل ہیں ڈگنیٹی آف بار کی خاطر جو مجھ سے ہو سکے انشاءاللہ میں کروں گا. ہم لیاقت پور بار ایسوسی ایشن کے مسائل کے حوالے سے بات کریں تو لیاقت پور بار ایسوسی ایشن کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ میرا سب سے پہلا فوکس تو یہ ہے کہ کیونکہ ہم کمپین کے سلسلے میں جاتے ہیں، کافی دور دراز علاقوں سے ہمارے دوست اس تحصیل کے یہاں پہ آتے ہیں جی. تو جو میری اپنے میاں فیاض حسین کھرال صاحب جو کینڈیڈیٹ ہیں پریزیڈنٹ کے، میری ان سے ہمیشہ اب یہی بات ہوتی ہے کہ ہم دونوں دوست مل کے اور اپنے لیڈران کے ساتھ انشاءاللہ کاوش کریں گے کہ وکلا کالونی اگر یہاں پہ بن سکے، تاکہ یہ جو دوست اتنے دور دراز سفر کر کے آتے ہیں وہ یہاں پہ مستقل رہائشی ہو جائیں گے، تو ان کے لیے کافی مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. ٹاپ پریارٹی پہ تو یہی ہے. اس کے بعد بینچ اور بار کے تعلقات اچھے رہیں، کوئی ایسے معاملات نہ بنیں جن کی وجہ سے بینچ اور بار میں تضاد پیدا ہو. تو پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ، تمام دوستوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. ان کے جو بھی مسائل ہوں گے ذاتی جو ان کے مفادات کے ہوں گے انشاءاللہ والعزیز ہم ان کے ساتھ کاوش کریں گے. لیاقت پور ضلع بننا کتنا ضروری ہے؟ لیاقت پور ضلع اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں سے کافی سفر کر کے رحیم یار خان جاتے ہیں، تو یہاں پہ اب تمام سہولیات ویسے ہی اویلیبل ہیں. ضلع بننے سے ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. دریا پار کے علاقے سے بیٹ بلوچ ہمارا قریبی علاقہ ہے، وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں، کشتیوں پہ چڑھ کے آتے ہیں، صبح یہاں پہنچ نہیں سکتے، وہ بڑے مسائل کے سامنا کرتے ہیں. اگر یہ یہاں پہ ضلع بن جاتا ہے تو یہاں کے مقامی لوگوں کی نہ صرف خواہش پوری ہوگی، ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. ایز اے قانون دان آپ دیکھتے ہوں کہ لیاقت پور میں بیسیکلی کیا مسائل ہیں جن پہ ایز اے وکیل آپ سوچتے ہوں کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ بیسیکلی تو چیمبرز کے مسائل ہیں. یہاں پہ نوجوان دوست جو چیمبرز لیس ہیں ان کے لیے بڑے مسائل ہیں. بیسیکلی ہمارا ٹارگٹ چیمبرز ہی ہیں. انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ہم کوشش کریں گے کہ جتنی دوستوں کو بھی چیمبرز دلوا سکیں گے ہم اس کی خاطر اپنی طرف سے بھاگ دوڑ کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نئے دوست یہاں آتے ہیں، سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے وہ یہاں پہ تھوڑا سا سست روی کا شکار ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم ایسی طرز کی ای لیب جو ہے وہ مہیا کریں گے تاکہ نوجوانوں کو زیادہ کاوش نہ کرنی پڑے لا سائٹیشنز وغیرہ ڈھونڈنے کی خاطر. ان کے جو کیسز ہیں ان میں ان کی معاونت کر سکیں. اور سب سے بڑی جو کوشش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ یہاں پہ لرننگ کریں، وہ یہاں پہ کچھ سیکھ سکیں قانون کی، تاکہ جو کچھ ہمیں پڑھایا جاتا ہے، جو بیسیکلی یہاں پہ پڑھنے کے بعد جو فنکشنل پرابلمز آتے ہیں وہ پرابلمز انشاءاللہ ہم حل کرانے کی کوشش کریں گے. میں یہاں چاہوں گا کہ آپ اپنے گروپ اور پینل کے حوالے سے بتائیں کہ کون کون سے گروپ آپ کے ساتھ ہیں. الحمدللہ گروپنگ تو بہترین ہو گئی ہے. میں ویسے وکلا اتحاد گروپ کی طرف سے میاں فیاض حسین کھرال صاحب ہیں ہمارے کینڈیڈیٹ صدر بار، اور رئیس ناصر محمود صاحب یہ نیب صدارت کے لیے ہیں، اور میں جنرل سیکرٹری پہ ہوں. وکلا اتحاد گروپ کی طرف سے ہم جو ہے نامزد کیے گئے ہیں. ٹھیک. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، لیاقت پور بار ایسوسیشن کے وکلا صاحبان کو آپ کا ایز اے امیدوار جنرل سیکرٹری کیا میسیج ہے، کیا پیغام ہے؟ میرا میسیج یہی ہے، ایک جمہوری پروسیس ہے الیکشن، اسے جنگ یا انا بنا دینا میری نظر میں جو میری ذاتی رائے ہے یہ ضروری نہیں ہوتا. ہم بھائی ہیں سب. الیکشن کا ایک پروسیس ہے، ایک ٹینیور ہے، گزر جاتا ہے. اس کو ذاتی انا بنا دینا یا اس میں کچھ ایسی باتیں کر جانا جو کسی کی دل آزاری کا باعث بنے، نہیں ہونا چاہیے. ہم سب دوست ہیں، ہم سب بھائی ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھے رہیں گے انشاءاللہ. یہ ہم فیملی کی طرح ہوتے ہیں. تو میری بھی دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ الیکشن کو انجوائے کریں، الیکشن کو الیکشن سمجھیں، کسی کی ذاتی جنگ نہیں ہوتی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سر. تھینک یو. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں سید محمود الحسن ایڈوکیٹ صاحب، جو کہ فیاض حسین صاحب کے گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم سر.
خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں ایک تو آپ کے نیوز کو آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ سر. ایز این ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سر، ہم نے بہت مراحل دیکھے ہیں. میری یہ پوزیشن ہے کہ میرا یہ شکل کو نہ دیکھیں، میرا 20واں میرا الیکشن 20واں الیکشن ہے میرا. سول کورٹ کا لائسنس تھا وہ بھی گزارتے رہے، اب ہائی کورٹ کے بھی گزار رہے ہیں، آگے ہائی کورٹ کا بھی الیکشن. تو اس میں ہائی کورٹ پہ بھی دوستوں کو دیکھنا پڑتا ہے نا. جی بالکل. تو اس حساب سے یعنی کہ 20واں الیکشن ہے، بہت زیادہ یہ ہے ہماری. تو الحمدللہ ہم میاں فیاض کھرال صاحب کو ووٹ بھی دیں گے، سپورٹ بھی کریں، کیونکہ نیوٹرل وہ شریف آدمی بھی ہیں، نیچرل بھی ہیں. ہماری پہلے کابینہ نے جی جی ایک عرصے سے نہیں، کافی یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، اس کو لے آئیں گے تھوڑا سا، اس کو ایسے نہیں. میں نے تحریک چلائی تھی احمد خان صاحب کی، ان کی کاوش پہ احمد خان صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے خاص لیڈر بھی ہیں، ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی چلیں گے، اور کیونکہ وہ رائٹ پہ ہیں. ایک ہمارا معاملہ بن گیا، وہ انہوں نے وہ وکالت نامے کا، وکالت نامے پہ نا، انہوں نے وکالت نامہ ایک غریب آدمی کو یا وکیل کو یا ایک منشی کو آنا تھا، انہوں نے اپنا ہڑپ کرنا شروع کر دیا. یہی گروپ تھا جام اعظم اور یہ قربان خان، انہوں نے یہ سارے مل کے انہوں نے ہمارے پورے یعنی کہ ہائی جیک کر لیا تھا. ہم نے تو اس الیکشن کے بعد یہ لینا ہے، ان سے حساب لینا ہے. ہمارے ساتھ انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے، جو انہوں نے میں پہ کہہ رہا ہوں نا، یہ 2 سال پہلے سے بچا رہے ہیں. قربان خان کھا رہا ہے، کبھی سمین کھا رہا ہے، کبھی فلاں کھا رہا ہے. یہ جام اعظم انہوں نے تو ایک گروپ بنائے ہوئے ہیں نا، اچھا سا. اب یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، 18-19 سال کی پریکٹس ہے ہماری، ہم سچ پہ چلیں گے. ہم نے تو ان کو بنایا تھا تاکہ کوئی ویلفیئر آف بار ہو. انہوں نے ہمیں کرپشن پہ اتنا کر دیا کہ ہماری بار ہی برباد ہو گئی. ہمارے پاس اب ہمارے جو بینیفٹ آف ہوتا تھا نا سر، اکاؤنٹ مینول فنڈ، اس کے پیسے نہیں ملے ہماری بار کو. ہمارے تجربے میں جا رہے ہیں 40 لاکھ 50 لاکھ، یہ شو کر رہے ہیں 10 لاکھ 15 ہزار، 10 لاکھ 12 لاکھ، وہ کدھر گئے؟ ہمیں ایک ایسی پوزیشن چاہیے، ایسا ایک چاہیے ساتھی اچھا جو کے گروپ کو کس حد تک آپ پروموٹ کریں گے. میاں فیاض حسین کھرال صاحب نیچرلی 5 وقت نمازی آدمی ہیں، آنیسٹ ہیں، کبھی بھی پہلے 2-3 دفعہ یہ بار کے صدر بنے ہیں، کبھی ان کے خلاف کمپلینس نہیں ہیں. ہم نے ان کو ایک کو دے دیا، ہم نے ایک کو چارج کے کسی قسم کا آپ بین الفنڈ بنا لیں، ایک کو صدر بنا لیا، ایک 2 لاکھ ڈیلی کا اٹھا رہا ہے، آپس بانڈ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا کینڈیڈیٹ میاں فیاض کھرال صاحب آنیسٹ ہے، اس کو کسی قسم کی وہ نہیں ہے. یہ بار کے پہلے بھی صدر رہ چکے ہیں، کسی کو کوئی نہیں اعتراض ہے. ہم اعتراض کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ہم ان کے کوئی ذاتی مخالف تو نہیں ہے نا، بار کے خلاف چلتے. ہم آنیسٹ صدر بار پہلے بھی رہے، میاں فیاض صاحب کا اپنا فلی سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ان کو الیکشن بھی لڑیں گے اور بھاری اکثریت سے یہ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میاں زاہد اسلام سندھا صاحب، جو کہ ہمارے دوستوں کے دوست بھی ہیں، یاروں کے یار بھی ہیں، ہمارے سجن بھی ہیں، یعنی کہ ہماری رگ ان کے ساتھ ہے. وہ کس وجہ سے ہے؟ کبھی الیکشن بھی نہیں لڑے، کبھی کچھ انہوں نے فرمائش بھی نہیں کی، سونے دوست ہیں. تو ماشاءاللہ تعالی صاحب استطاعت ہیں،
ان کا کوئی ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہم انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو بتا رہے ہیں صحیح رائٹ پہ جا رہے ہیں, صحیح رائٹ پہ جا رہے ہیں. انشاءاللہ باہر کو بتائیں گے اساسات لے کے, اور ہر چیز ہماری کابینہ پوری آ جائے. ہم پہلے بھی ان کے ساتھ تھے, اب بھی ان کے ساتھ ہیں. ہم پورے اساسات بھی لیں گے اور باہر کو مکمل طور پہ سچویشن پہ لیں گے انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ, اللہ ہمیں ترقی دے, اللہ ہمیں. جی ناظرین, سردار ابراہیم خان بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن لیاقت پور. ہم ان سے جان لیتے ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام بھائی جان, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. فیاض حسین صاحب کے بارے میں آپ کتنا سپورٹ کر رہے ہیں, کیا تاثرات رکھتے ہیں؟ سر, میاں فیاض حسین صاحب تو مرد مجاہد ہیں. انہوں نے جہاد کیا ہے اور اس جہاد میں پوری بار ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. تمام وکلا کے اعزاز میں یہ شخص آئے ہیں اور انشاءاللہ وکلا ان کی کامیابی کو انشاءاللہ اپنے ووٹ سے 4 چاند لگیں گے. ٹھیک ہے. اس وقت لیاقت پور کے وکلا صاحبان آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, تو بیسیکلی کیا فوکس ہے آپ کا کہ اس بار کی کیا ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے؟ بار کی جی وکلا کے مسائل ہوتے ہیں, اسپیشلی جونیئرز وکلا کے. جی, اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ جو ہماری بار میں بینچ کے حوالے سے جو لوکل کمیشن, آکشنر, ان کے حوالے سے ہوتا ہے. ہمیشہ جو پولیٹیکلی انفلوئنس سے جو بندہ بنتا ہے وہ اپنے ہی منظور نظر لوگوں کو لوکل کمیشنر اور آکشنر یہ مقرر کروا دیتے ہوتے ہیں, اور یہی پچھلے سال میں ہوتا رہا ہے. نوجوان وکلا جو ہیں بیسیکلی یہ ان کا رائٹ ہے, ان کو ان کے رائٹ سے محروم کیا گیا ہے پچھلے سال. اب میاں صاحب نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے کسی بڑے نام کے دوست کو لوکل کمیشن یا آکشنر نہیں مقرر کروائیں گے, یہ ان کو مقرر کروائیں گے جو ڈیزرو کرتے ہیں. جو نوجوان وکلا ہیں, جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, جو میاں صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں, جو میاں صاحب کے سپاہی ہیں, زاہد اسلام سندھا صاحب کے سپاہی ہیں, یہ تمام حقوق ان کے ہیں اور ان کو انشاءاللہ میاں صاحب اور زاہد اسلام سندھا صاحب اپنی باقی کابینہ کے ساتھ دلوائیں گے. ٹھیک. اور دوسرا میں یہاں سوال ایڈ کروں گا کہ جو وکلا صاحبان ہوتے ہیں, وکلا کمیونٹی ہوتی ہیں, بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں ایک تحصیل میں ہوتے ہوئے یا ضلع میں یا ڈویژن میں. تو میں یہ پوچھوں گا کہ لیاقت پور جو ہے ضلع بننا کتنا ضروری ہے؟ جب آپ کے پریزیڈنٹ صدر بن جائیں گے تو ضلع کے لیے کوئی ورک کریں گے, ضلع بن جانا چاہیے لیاقت پور, کیا کہیں گے آپ؟ ضلع بہت ضروری ہے جی. میں تھوڑے دن پہلے وزیر آباد گیا تھا, وہاں وزیر آباد سے 10 کلومیٹر پہ گجرات ہے اور آلموسٹ 10 کلومیٹر کے اوپر جو ہے نا اپنا گجرانوالا ہے. جی. اور جو وزیر آباد کی آبادی ہے وہ ہم سے 10 ٹائمز کم ہے, لیکن وزیر آباد کو بنا دیا گیا ہے اور ہمیں بھی آواز اٹھانی چاہیے. لیاقت پور سے 100 کلومیٹر 110 آلموسٹ کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ رہی میار خان, اور 110-15 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ بہاولپور ہے. تو ہمارے انتظامی جو معاملات ہیں ان میں بڑے مسائل ہیں. آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو لیاقت پور بہت بڑی تحصیل ہے, اور اگر رقبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کسی بھی تحصیل میں اس سے زیادہ رقبہ نہیں ہے. تو اس لیے انتہائی ضروری ہے. میں میاں صاحب سے, میاں زاہد اسلام سندھا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ضلع کے حوالے سے یہ ایک تحریک بھی چلائیں اور اپنے تمام وکلا کو اس میں ساتھ لے کے چلیں گے, اور انشاءاللہ اس معاملے میں تمام وکلا ان کا بھرپور طریقے سے ساتھ بھی دیں گے. اور وکیل جو ہوتے ہیں ان کے آگے تو حکومتیں جھک جایا کرتی ہیں, اور انشاءاللہ جھکا دیں گے. بہت شکریہ سر, تھینک یو. انشاءاللہ. پاکستان. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود. ناظرین, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں. آج میں بار ایسوسی ایشن تحصیل لیاقت پور میں موجود ہوں. آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سینئر قانون دان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں فیاض حسین کھرل صاحب, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. اگر ہم سر کے ٹینور کے حوالے سے بات کریں تو آپ سابق صدر بھی رہ چکے ہیں, آپ نائب صدر بھی رہ چکے ہیں. اب 2023 میں آپ تحصیل لیاقت پور میں صدر کے امیدوار ہیں. تو آئیے سر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. خیریت سے ہیں جناب. آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ میں نے میٹرک اپنی گورنمنٹ ہائی اسکول الہ آباد سے کی. ایف اے میں نے لیاقت پور کالج سے کی تھی. بی اے گریجویشن میری اسلامیہ کالج کراچی سے, اور LLB میری SM لا کالج سے.
اور ٹھیک گریجویشن میری یونیورسٹی آف کراچی سے، ٹھیک ماشاء اللہ پوسٹ گریجویشن۔ ٹھیک سر، ایز اے سینئر قانون دان ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اچھا وکیل وہ ہے جو رول آف لا پہ ایک تو بائنڈنگ کرتا ہو، رول آف لا پر قائل ہو، دوسری بات وہ پنکچول بھی ہو اور کلائنٹ کے ساتھ فیئر ہو، اور وہ اچھی تیاری کے ساتھ اپنے کلائنٹ کا کیس تیار کر کے عدالت میں جائے تاکہ اپنا وہ حق ادا کر سکے۔ ٹھیک، وہ اس کے لیے جب آپ صدر 2016 میں تھے، 15 میں اور 16 میں ٹینور میں تھے، جی، 15 تب آپ نے اس بار کو لے کر کیا ڈیولپمنٹ کروائی تھی؟ میں اس وقت الحمدللہ میرا سب سے جو بڑا میں سمجھتا ہوں میرے لیے اعزاز ہے، اس وقت جناب ملک منظور احمد چیف جسٹس صاحب تھے، پھر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنے اس دور میں، جی تو پورے پنجاب میں نے جو محافظ خانہ ہے جس کو ہم جس میں ریکارڈ ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتا ہے، اچھا لیکن میں نے جناب اپنی یہ گزارشات ان کی پیش کی تھی اس وقت کے چیف جسٹس صاحب کو، تو انہوں نے کمال شفقت کرتے ہوئے پورے پنجاب میں پہلا محافظ خانہ ہے جو لیاقت پر بھی میں نے بنوایا ہے، اور الحمدللہ آج وہاں سے یہ سہولت حاصل ہے وکلاء کو بھی، عدالتوں کو بھی، کیونکہ ریکارڈ کو طلب کرانے میں ایک وقت لگ جاتا تھا، اور شہادتوں میں بڑا ٹائم لگتا تھا کہ اگر ریکارڈ آتا تھا تو تحصیلدار نہیں آتا تھا، اگر تحصیلدار آتا تھا تو ریکارڈ نہیں آتا تھا، تو اس طرح کو پھر مثلیں نہیں آتی تھی، پھر بہت بڑے مسائل تھے۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں وہ سب سے میرا بڑا کارنامہ تھا جو میں نے انجام دیا۔ باقی بار اور بینچ کے بارے میں نے بہت سے کام کیے، اچھا ان کے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی اور تحصیل کو اچھے طریقے میں چلانے کی کوشش کی، اور میں نے اپنے آپ کو اس لیے پیش کیا کہ اس وقت بھی میں نے اداروں کا بہت احترام کیا، ہر ادارہ اپنے اپنی جگہ پہ کام کرے، ہمارا بھی ایک ادارہ ہے، ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیشن رکھی ہم نے، اور بہت اچھے طریقے میں نے ان کو اس وقت 2 سال چلایا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ تحصیل لیاقت پور بار ایسوسی ایشن پہ کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ایک لائبریری ہے وہ انکمپلیٹ ہے، بار کے اور وکلاء کا جو سب سے بڑا قیمتی تحفہ ہے وہ بار کی بکس ہوتی ہیں، لا بکس ہیں تو ایک وکیل ہے، ادروائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے نا لا کی کوئی سائٹ نہیں ہے جو ہم اپ ٹو ڈیٹ جو لا کو ریسرچ کر سکیں اور تاکہ ہم اپنے کیسز میں پیش کر سکیں، وہ بھی نہیں ہے۔ وہ ہمارے نزدیک ایک لا کالونی ہونی چاہیے جو ہمارے ارد گرد کے تقریباً 70-80 کلومیٹر کے سراؤنڈنگ میں ہمارے وکیل بھائی آتے ہیں، یہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں، تو پراپر ٹائم پہ نہ پہنچ سکتے ہیں، نہ وہاں پراپر ٹائم پہ آ سکتے ہیں، اس وجہ سے وہ اپنے پریکٹس پہ بھی زیادہ فوکس نہیں رکھ سکتے، ان کو وہاں تعلیمی مسائل بھی ہیں بچوں کے جہاں وہاں رہتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ یہاں وکلا کالونی اگر ہو جائے، اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ ایک پایہ تکمیل تک پہنچے، تو اس سے بہت سے مسائل، اور تاکہ وکلا اپنی یکجوئی سے اور اس سے اپنی یکسوئی سے اپنی پریکٹس پہ دھیان دے سکیں۔ ٹھیک، ماشاءاللہ آپ 2023 میں الیکشن لڑ رہے ہیں، ایز اے صدر کے حوالے سے میں بات کروں تو ان فیوچر آپ کے کیا پلانز ہیں؟ اپنے منشور کے حوالے سے بتائیے گا، اپنے گروپ کے حوالے سے بتائیے گا، پینل کے حوالے سے بتائیے گا۔ میں گروپ وغیرہ کا قائل نہیں ہوں، میں کہتا ہوں بات جو ہے نا ایک ہمارا اجتماعی ایک ادارہ ہے، اور اس ادارے کو ہم چلانا چاہتے ہیں۔ آج کل کے جو وکلاء میں سب سے زیادہ ہے وہ جونیئر حضرات جو میرے چھوٹے بھائی ہیں، ان کو بہت سے مسائل کا وہ ہے سامنا ہے، ان کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی اس اگر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ مجھے کامیابی عطا کرے اپنے پینل کے ساتھ، تو سب سے پہلے تو میں اپنے جونیئرز حضرات کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، میرے آئیڈیل ہیں، میں ان کو یہ چاہتا ہوں کہ ان کے لیے میں لا سائٹ بھی لاؤں، لائبریری بھی مکمل کروں، ان کے بینچ میں بھی ان کا احترام دلاؤں، یہ نہ ہو کہ سینئرز کو دیکھ کے جونیئر کا جناب اور اس کا کیس تیاری کر کے جائے تو اس کو ریلیف نہ ملے۔ میں یہ کہتا ہوں ڈسکریشن جو ہے ایک جج کی وہ آنے والے جونیئرز کو زیادہ دینی چاہیے، سینئر تو کیونکہ وہ افورڈ بھی کر سکتا ہے، ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن جونیئر کو اگر ہم اس کو بیک اپ نہیں کریں گے، ہم ان کو انکریج نہیں کریں گے تو جونیئر اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکیں گے، اور بلکہ اگر وہ ڈسکریج ہو کے اس کو ادارے کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جونیئرز حضرات کا، اس کے بعد پھر ہمارے بار اور بینچ میں آج کل کے جو حالات ہیں جس طرح کے، میں چاہتا ہوں کہ بار اور بینچ کے حالات ہمارے بہتر ہو سکیں، ہم ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ، نہ صرف یہ بار اور بینچ بلکہ ہم پورے تحصیل کے جتنا بھی ادارے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان سب کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن اچھی مثالی تحصیل بنا کے پیش کریں کہ تمام ادارے اپنے اپنے حدود میں رہ کر وہ اپنے کام کریں، اپنے اپنے اداروں کا احترام کریں، وہ ہمارے اداروں کا احترام کریں، ہم ان کے اداروں کا احترام کریں، اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، میرٹ پر
फैसले होने चाहिए किसी इदारे में, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो नादरा का है, चाहे कंप्यूटर का है, चाहे वकला का है, चाहे अदलिया का है। मेरिट को जब तक नहीं टच करेंगे, मेरिट पे जब तक फैसले नहीं होंगे, हमारा ऐसे ही इस मसाइल होते रहेंगे और हम इस मसाइल में घिरे रहेंगे। हम कुछ अपने रूल ऑफ लॉ जो है ना, सबसे बेस्ट जो है ना रूल ऑफ लॉ है। ठीक, जब आप सदर बन जाएंगे तो ज़िले के हवाले से भी प्लान किया हुआ है लियाकतपुर तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम पूरी मुशावरत के साथ, अपनी काबीना के साथ, अपने सियासी जो है यहाँ के कैदीन हैं उनके साथ मिल के, क्योंकि हमारा जो है ना ज़िला रहीमिया खां 100 कुछ किलोमीटर पे है और बहावलपुर भी इतना ही है, और वहाँ के आजकल के मसाइल हैं कि कन्वेंस भी नहीं होती वहाँ। यहाँ जो सैल जाता है बेचारों के पास एक किराया तक नहीं होता कि वो अपने जाके वसाइल तो अलग हो गई, वो पहुँच भी नहीं पाते। तो सबसे पहले उनका पहुँचना है जहाँ इदारों के साथ, तो उनको इदारों का पता नहीं होता, उनको ये नहीं पता कि हमारे इदारे कहाँ हैं, कहाँ किस तरह का काम है। तो इस तरह हमारे यहाँ जो आजकल, क्योंकि एक इंसाफ जो है वो दहलीज़ पे मिलना चाहिए, जो उसके वसाइल हैं या उसके मसाइल हैं वो दहलीज़ पे हल होने चाहिए। तो इसलिए हमारा लियाकतपुर का ज़िला बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके रकबा भी मौजूद है, हमारी आबादी भी उस लिहाज से मौजूद है, और हमारी जो फ़िरोज़ा है, तरंडा मोहम्मद पना है, खान बेला है, बाकी जो है वो भी उस तहसील बनने के काबिल है, ताकि ज़िला बन जाए तो उससे हम इंशाल्लाह जो है ना अपने वो चोलिस्तान का इलाका है, रोही का इलाका है, बेट का इलाका है, दूर दराज के लोग वहाँ रहीमिया खां जाते, मैं तो कहता हूँ टाइम पे पहुँच नहीं सकते ना जब पहुँच नहीं सकते तो इसलिए बहुत से लोग जो है इस मसाइल की वजह से जाते नहीं हैं। वो कहते हैं हम पहुँच नहीं पाएंगे, हमारी कौन दादरसी करेगा, कौन सुनेगा। तो इसलिए ये ज़िला बनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ज़िला बनवा सकें। ठीक, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, लियाकतपुर के वकला साहिबान को एज उम्मीदवार सदर आपका क्या पैगाम है? मेरा उम्मीदवार ये है कि इलेक्शन होते रहते हैं, इलेक्शन हो जाएंगे, हम अब बड़े प्यार मोहब्बत के साथ वकला हजरात आपस में, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैंपेन भी एक प्यार मोहब्बत के साथ चल रही है, हमारा किसी के कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है, ना हम ज़ाती झगड़ा रखना चाहते हैं। हम इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला इंशाल्लाह अल्लाह अज़ीज़ हमें कामयाबी नसीब होगी तो हम लियाकतपुर बार के और लियाकतपुर के आवाम के लिए जो कुछ हम कर सकें, इंसाफ के तकाज़े पूरे कर सकें, रूल ऑफ लॉ के लिए जो हम कर सकें इंशाल्लाह वो करेंगे। और हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और हमें सिर्फ ये बातों में नहीं बल्कि हम अमली तौर पर कुछ कर सकें तो हमारे लिए बहुत बेहतर। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी, तो नाज़रीन आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना, एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।